Please sit. I appreciate you both coming. आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। आज तारीख़ी दिन था। दो क़ुव्वतें जो इस ख़त्ते में मुतहर्रिक क़ुव्वतें अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने बैठी, उन्होंने बातचीत की। आज की जो कार्रवाई हुई, आज सारा दिन जो कुछ हुआ, बड़ी एहतियात के साथ मैंने बड़े बावसूख ज़राए से जो मालूमात इकट्ठी किए वो आपकी खिदमत में रख देता हूँ कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दोनों वफूद से मुलाकात हुई, अमेरिका के वफ़द से भी और ईरान के वफ़द से भी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जंग के हवाले से दुनिया भर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके गोशगुजार किया, बताया कि इससे दुनिया को कितनी तकलीफ़ है, इस जंग से, इस जंग का ख़ात्मा कितना ज़रूरी है दुनिया के लिए। दूसरी उनकी कोशिश ये थी कि शटल डिप्लोमेसी ना हो, बल्कि दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठकर बातचीत करें। तो इस बात को मान लिया गया और पहले ये समझा जा रहा था कि दोनों ममालिक अलहदा कमरों में बैठेंगे और उनके दरमियान उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो एक पोस्टमैन का किरदार अदा करेगा जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो जाती। लेकिन आज जब मुज़ाकरात हुई है तो बाकर कालिबॉफ और जेडी वेंस दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे। 45 साल के बाद इन दोनों मुल्कों की आला क़यादत एक दूसरे के आमने सामने बैठी और उन्होंने बातचीत की। बातचीत में दोनों तरफ से सबसे पहले इजहार किया गया जो इनिशियल मुआहदा है जंग बंदी का, सीज़ फायर का, उसकी खिलाफ वर्जियों पर बात हुई। ईरान की तरफ से कहा गया कि इन मुज़ाकरात के एजेंडे में लबनान और फ़लस्तीन का मामला शामिल होना चाहिए और उस पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि लबनान पर जो हमले हो रहे हैं। अमरीका की तरफ से कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ अब तक क्यों नहीं खुली, उसे इस मुआहदे के तहत खुल जाना चाहिए था। ईरान का मानना यह है कि हमने महफूज रास्ता वहाँ से सब फराहम कर दिया, जो गुजरना चाहे वो गुजर सकता है। लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि बिल्कुल आप इसको क्लियर कर दीजिए, जो कि अभी तक नहीं हो सकी। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया है इस मामले पर और अपनी एक ट्वीट में, एक सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने कहा कि वो अब आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने जा रहे हैं, बल्कि उसको साफ़ करने जा रहे हैं। और अभी मुज़ाकरात का पहला दिन मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उनकी तरफ से ये बयान आ गया है। तो ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस पर हम बात करेंगे। सिद्रा सिद्दुज़ई साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा और डॉक्टर गुल आयशा भी मौजूद होंगी। सिद्रा साहिबा, आप फरमाइएगा, आज के दिन की जो डेवलपमेंट है इसी तरह की तवक्को थी कि बातचीत इसी तरह से आगे बढ़ेगी, लेकिन खुशकुन बात यह है कि दोनों मुल्कों की आला क़यादत एक दूसरे के आमने सामने बैठी और बातचीत हुई। जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में फरमाया है कि 43 साल के बाद ये दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आके बैठे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसका सारा क्रेडिट दूंगी पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री डिप्लोमेसी को, कि जहां एक बहुत ही अरसे से दो ममालिक के दरमियान एक हम देखते थे कि तनाज़ा चल रहा है या एक काइनेटिक वॉर की सिचुएशन तो अभी डेवलप हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो उसके बाद दोनों ममालिक का एक कमरे में आके बैठना और पहले दिन से और चल रहा है, एक दूसरे के साथ अपने मामला 79 से मुसलसल चल रहा है। जी, मुसलसल चल रहा है कि जहाँ पे ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाई गई हैं और जहाँ पे ईरान की उन सैंक्शंस के बाद ईरान की हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंतहाई वर्स्ट रही है और उस तरीके से ईरान तरक्की के रास्ते पे गामज़न नहीं हो सका जिस तरीके से दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं उन्होंने तरक्की की है। तो आज इन दोनों फरीकैन का एक दूसरे के सामने आमने सामने आके बैठ जाना, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी काविश है। हम ये देखें कि ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत नुमाया हैसियत रखता है, बल्कि इस मामले के बाद, इस तमाम जंगी सूरत हाल के बाद जो तकरीबन 41 से 42 दिन की जंग चली है, कि जिसमें सिचुएशन डिस्प्यूट से अगले स्टेप पे यानी काइनेटिक वॉर के ऊपर आ गई थी, कि हम ये देखते थे कि बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन भी एक मरतबा जो है वो हमें लगा कि अब ये इनएविटेबल नज़र आ रही है अमेरिका की तरफ से, या जिस तरीके से बार बार न्यूक्लियर की धमकियां दी जाती थी। तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान का इतना पॉजिटिव, इतना खूबसूरत रोल निकल के सामने आया है, ना सिर्फ ये कि इस खित्ते के लिए बल्कि इस पूरी आलम के लिए, कि जहां तीसरी जंग अजीम, थर्ड वर्ल्ड वॉर को जो जिसकी तलवार सरों पे मंडला रही थी,
اس کو مکمل طور پہ ایریڈیکیٹ کیا ہے پاکستان میں. پھر آپ نے اپنے انٹرو میں ایک اور بہت خوبصورت بات کی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے سے متعلق ہے. آج میں صبح ان کے کچھ ٹویٹس دیکھ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ میں نے اپنے بیسٹ مین جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے بھیجے ہیں. جے ڈی وینس کی اگر میں بات کرتی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جب ہم ان کے ادوار دیکھتے ہیں 2022 میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی, لیکن اس سے پہلے ہی واز دا اوپوننٹ یا کرٹیک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے حوالے سے ایک بڑے کرٹیک کے طور پہ سامنے آئے. لیکن جب میں ان کی ذاتی آپ کی نظر سے ان کی کتاب بھی گزری ہوگی جہاں پہ وہ اپنے خیالات کے بارے میں بیان کرتے ہیں, تو جے ڈی وینس کا کردار جو ہے وہ ایک پیس میکر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے کہ جو ہمیشہ جنگ و جدل کے بجائے ایک مناسب رویہ اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں. اور ان کا یہاں پہ اس وقت موجود ہونا اور باقر کالباف صاحب کا یہاں پہ موجود ہونا ایک بہت بڑی ضمانت ہے اس چیز کی کہ ان دونوں طاقتوں کو یا ان دونوں پارٹیز کو اس وقت واحد جو اعتماد ہے وہ پاکستانی قیادت کے اوپر ہے. کیونکہ بارہا ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے آتی ہوئی سنی تھی کہ جب بھی مذاکرات کی بات کی جاتی تھی تو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات ہی کر رہے تھے جس کو آپ نے سبوتاژ کر دیا جی, اور جن سے آپ مذاکرات کر رہے تھے اس قیادت کو آپ نے شہید کر دیا ہے. تو اس وقت ان دونوں قیادتوں کا ایک دوسرے کے اوپر تو اعتبار ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ان دونوں قیادتوں کا ہمیں اعتبار پاکستان کے اوپر لازمی طور پہ نظر آتا ہے. جی, اور یہ جو دو مسائل سامنے آئے ہیں, ایران کی طرف سے سیز فائر کے اوپر اعتراضات ہوئے کہ آپ لبنان کو اور فلسطین کو اس کا ایجنڈا بنائیں بات چیت کا, اور امریکہ کی طرف سے کہ آپ مکمل طور پر آبلائے ہرمز کو کلیئر کریں, مائن سے کلیئر کریں. تو پہلے دن ہی یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ڈیولپمنٹ جلد ہو پائے گی؟ بالکل ہو پائے گی. دیکھیں کچھ شرائط کی بھی سب شرائط ہوتی ہیں. اگر 10 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ کسی ایک ملک کی طرف سے دیا گیا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا جاتا تھا, کبھی اس کے اوپر بات چیت بھی شروع ہو جاتی تھی, تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی جہاں تک بات ہے, اور اگر ایران آبنائے ہرمز کے اوپر کچھ ٹیکسز لگانا چاہتا ہے تو یہ دنیا میں کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے. ہم پیناما لیک کی بات کریں, سویس لیک کی بات کریں, تو وہاں پہ بھی ٹیکسز لگے تھے. اور چاہے 1 سال 1.5 سال 2 سال کے جب تک ایران معاشی طور پہ ایک مستحکم پوزیشن پہ نہیں آ جاتا یا معاشی طور پہ اس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قریب نہیں آ جاتا, تو یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جو قابل قبول نہ ہو. سملرلی ایران نے ایک طریقے سے جب ڈالر کو چیلنج کیا تھا کہ ہمارے ساتھ یون میں ٹریڈ کی جائے, تو بہت ساری شرائط, بہت سارے نکات ایسے تھے کہ جس کو ٹیبل پہ رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو ویو آف کر لیا گیا تھا. لیکن ایران نے obviously ہمیں پتہ ہے کہ ایران کا اکنامکلی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. سملرلی یو ایس اے کا اکنامکلی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جب یو ایس ایس ابراہم لنکن آیا تھا اور اس کو بھی نشانہ بنایا گیا, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اٹسیلف امریکن پراپرٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا جو امریکہ کی موویبل وارفیئر ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے بارہا فنڈز کو ریلیز کرنے کی بات کی گئی تھی, تو جتنے آج تک اس جنگ کے اوپر خرچہ ہو چکا ہے یو ایس اے کی طرف سے, اتنا تو ان کے الیکشن کیمپینز پہ بھی نہیں ہوا تھا. اب ایک اور بات اس کے اندر بہت زیادہ دیکھنے والی ہے کہ اس مس ایڈونچر یا مس کیلکولیشن کے اوپر نہ صرف یو ایس اے کے اپنے ایوانوں کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے, بلکہ پبلک پول یا پبلک سروے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہ اس جنگ کے حامی نہیں ہیں, اور بہت سارے افراد کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگانے والے اب اسرائیل فرسٹ کی طرف چل پڑے ہیں, اور اس چیز کا ادراک ہے انہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے کہنے کے اوپر امریکہ کو بلا وجہ اس جنگ کے اندر دھکیل دیا اور گیا. آج ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا نا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کی ہے تو ان کا لہجہ ذرا تلخ تھا اور ان کے الفاظ بھی ذرا برہم تھے, اور وہ اسی بات پہ غصہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ایران کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے سارے کارڈ ایران کے پاس ہیں, وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے امریکہ جنگ ہار گیا ہے اس لیے وہاں جا کے بیٹھا ہے. تو آج ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا کہ ڈومیسٹکلی ڈونلڈ ٹرمپ کتنے پریشر میں ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر گل عائشہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کہ یہ جو
خاص طور پہ ہرمز کا معاملہ ہے، یہ دونوں ملکوں کے لیے، امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے یہ لائف لائن ہے. یہ نہ امریکہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے پیٹرو ڈالر جو ہے اس کا جو پورا فارمولہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اگر ایران پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی جو ایک اسٹرینتھ ہے جنگ کے اندر، ایک اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہے، وہ اس کو لوز کرتا ہے. تو یہ معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اور یہ آج بالکل آپ ٹھیک ہے. جی پلیز. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں 18 بگ کمپنیز ہیں امریکہ کی، اور وہ ٹیک کمپنیز ہیں جو اس پیٹرو ڈالرز پر چلتی ہیں. تو امریکہ کے لیے یہ اکنامیکلی بہت بڑا دھچکا ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریالٹی اب چینج ہوئی ہے نا، اس کو واپس لے کے جانا بہت مشکل ہے. جو اویئرنیس کریٹ کر دی ہے امریکہ نے ایران کے اندر کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو اپنے ٹیریٹوریل واٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں، یا اس کی کوئی چانس بنتا بھی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو واپس لے جانا مشکل ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو ٹاکنگ پوائنٹس 10 وہاں سے آئے، 15 یہاں سے آئے، تو اس پہ سے کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے. جیسے ابھی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے اکنامک، ملٹری اور لیگل اور نیوکلیر جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کے اب بات کرنا شروع ہو جائے. سیکنڈ راؤنڈ کی ہم بات سمجھ بھی رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو براڈر فریم ورک میں جو پولیٹیکل ٹاکس تھی وہ ہو چکی ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپس میں کوئی میوچل پوائنٹس پہ وہ آئے ہیں جو اب فردر اس پہ بات کریں گے. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں نا میکسیملسٹ پوزیشن سے ان دونوں کو نیچے آنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں وار میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو وہ اس پوزیشن سے تھوڑا نیچے آئیں گے. جو ڈپلومیسی نا، اٹس آل اباؤٹ کمپرومائز کرنا ضروری ہے. تو ہم اس پہ کچھ بات ماننی پڑے گی امریکہ کو ایران کی، کچھ ایران کو منوانی پڑے گی، کچھ ایران اس پہ مانے گا. اسی طرح پہ اور جتنے بھی، جیسے فار ایگزامپل نیوکلیر کویسچن بہت بڑا کویسچن ہے. مجھے ہم سے زیادہ اس پہ لگتا ہے کہ اس پہ بہت مشکل ہے ان کا ماننا. پھر لیبنان از اے کانسٹنٹ. آپ سوچیں کہ ایک ایسا بون آف کنٹینشن، آج بھی 2 دفعہ اٹیک کیا اسرائیل نے، کل 3 دفعہ کیا تھا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹاکس چل رہی ہے، ٹرمپ نے منع بھی کیا ہے. بٹ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشکل بنا رہی ہیں پروسیس کو. بس دیر از نتھنگ امپاسبل. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک اگر ہم نے کوئی بری نیوز یا کوئی ان پلیزنٹ چیز نہیں دیکھی ہے تو میرا خیال ہے تھنگز آر گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. انشاءاللہ بڑی امید ہے. لیکن یہ اسرائیل کی جو بدماشیاں ہیں وہ کیسے برداشت کی جائیں گی کہ آپ ایک طرف ایران کو کہیں کہ آپ اپنا نیوز بھی چھوڑ دیں، آپ اپنا میزائل پروگرام بھی چھوڑ دیں، آپ ہرمز کو بھی چھوڑ دیں، آپ سب کچھ کریں، اور اسرائیل کو یہ حق بھی ہو کہ وہ اپنا میزائل پروگرام بھی چلائے، وہ اس کو یہ حق بھی ہو کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام بھی چلائے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا جس پہ بات کرنا ضروری ہے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ although کہ we don't believe in winner and the losers in war, especially جو ابھی 21st century کی وار میں, even if you are winning the war you're still losing on so many forums, especially economic forum پہ تو everybody is losing. مجھے لگتا ہے سبھی افیکٹو پارٹی ہیں. آج اتنے لوگ، اتنی جو اسٹیٹس آ کر پاکستان میں آئی ہیں اور وہ اپنی پوری اٹینشن دے رہی ہیں نا اگر اس میٹر کو، تو کیونکہ وہ بھی افیکٹو پارٹی ہیں. اچھا، یہ ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات چیت تھی یہ 1 دن کے لیے ہونی تھی، اور بات چیت 1 دن کی ہوئی ہے. اب دونوں وفود اپنے اپنے ممالک میں رابطے کر رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھیں گے کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو اگلا دور ہوگا. کیا سمجھا جائے؟ میرا خیال ہے دیکھیں، جب سیز فائر جو ہے نا صرف اس کی ایکسٹینشن ہو جائے نا اور یہ ٹاکس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جائیں تو یہی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور یہ ہم 2 دن سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت ایکسپیکٹیشنز نا اس میں سے لے کر ہیں. بڑا کمپلیکس ہے. آپ کو بظاہر کچھ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے اندر جتنا ڈیٹیلز میں جائیں گے نا اتنی کمپلیکسٹیز کی سمجھ آتی جائے گی ہمیں. اور لیکن بٹ اسٹل اف دے آر ریڈی ٹو گو فار اے سیکنڈ راؤنڈ، میرا خیال ہے لیٹس ہیو دا فنگرز کراسڈ. ادروائز میرا، اور یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سیز فائرز جب اس طرح ہوتے ہیں نا اور جب اس طرح سے ٹیبل ٹاک سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں 80 سے 85% چانسز ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے سیز فائر کی اور معاملات سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. تو اب لیٹس ہوپ کہ اس میں کچھ پازیٹیوٹی سامنے. یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایجنڈا، 15 پوائنٹ ان کے، 10 پوائنٹ ان کے، اور وہ بھی کوئی آسان نہیں، اور اتنا بڑا کانفلکٹ، اور اس کے لیے 1 دن بیٹھنا تھا. جی ڈاکٹر شازیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب، یہ کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کے لیے یہ بات چیت ہونی تھی، اور اگر اس میں پیش رفت ہوگی تو مزید بھی دور بات چیت کے ہو سکتے ہیں. یہی انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کو بھی؟ ڈاکٹر شازیہ مجھے سن پا رہی ہیں آپ؟ جی
سدرا صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا یہی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ جی بالکل، میں نے آج ہی ایک پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ جس طریقے سے اتنے اشروں پہ محیط یہ معاملات ہیں، یہ ڈسپیوٹس ہیں، تو یہ ایک دن کے اندر حل نہیں ہوں گے. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ جو ہے، کچھ مانو اور کچھ منواؤ کی بنیاد پہ اگر معاملات آگے جاتے ہیں تب بھی بہت مشکل ہے کہ ایک ہی دن میں آ کے یا ایک ہی مذاکرات کا راؤنڈ چلے اور اس کے اندر تمام شرائط مان لی جائیں، تو یہ ایک امپاسبل سی بات ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ ایک آرگینک پروسیس ہے، یہ ایک نیچرل وے آؤٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کے آگے کچھ شرائط ماننے کے لیے رکھی جاتی ہیں اور آپ اگلے کے آگے کچھ شرائط منوانے کے لیے رکھتے ہیں. اور مذاکرات کے جب بھی ہم نے دنیا میں اگزامپلس دیکھی ہیں تو یہ ایک آرگینکلی چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہائپس کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. بٹ اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے، جو ایک پازیٹیو سٹیپ میں اس کے اندر سے نکال رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ کے بعد ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ کی ایک رمق جاگی ہے کہ فرسٹ راؤنڈ کے بعد ہی دونوں وفود جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو نہیں چل پڑے، بلکہ آبویسلی کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس تفصیلات بھی آنا شروع ہو جائیں گی کہ آخر وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کے اوپر روابط اپنے اپنے ممالک میں یا اپنی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ کیے گئے ہیں. سو پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہ اگین ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پہلے راؤنڈ کو بہت خوش اسلوبی سے جو ہے وہ سمیٹ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو ہفتے کی جو سیز فائر، یہ اس میں معاہدے پہ پہنچنے کے لیے کافی ہوگا؟ بلکہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ اب جوائن کر چکی ہیں ہمیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ، ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ ایک دن کی بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، اور اگر بات چیت آگے بڑھی تو پھر دوسرا راؤنڈ ہوگا. پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ دن یہاں پر رکیں گے اور بات چیت جو ہے کئی دن چلے گی، مگر ایسا شاید نہیں ہے. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں تھا، کسی کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی نہیں تھا. یہ ہم نے ایک کلیکٹیو ڈیکلیریشن جو ہے وہ لینا ہے، اور یہ نیگوسیشن تو ہے ہی نہیں. سوری، ان اے سینس کہ یہ کسی معاہدے پر پہنچیں گی، ایسی نیگوسیشن نہیں ہے. تو ہم نے کلیکٹیو جو ہے ڈیکلیریشن جو ہے بہت امید ہے کہ وہ مل جائے گا، اور اس کے بعد جو پھر ہولسٹک فریم ورک ہے اس پہ یہ بات ہونی ہے. اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں اب 3-4 پوائنٹس بھی اگر یہ دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں تو ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لے آئے گی. ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈیکلیریشن ہوتا ہے، وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، جس میں دونوں پارٹیز اپنے اپنے کوریڈور سے باہر نہیں نکلتی ہیں اور پھر ایک فیک سی اسمائل دے کے یہ نہیں کہتی ہیں کہ جی ہم سوچیں گے اور آئندہ ضرور ملتے ہیں، مثبت طریقے سے بات ہوئی وغیرہ. پھر وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی پوڈیم پہ، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان پوائنٹس پہ ایگری کیا ہے، فوراً ہم ان نکات پہ کام کر رہے ہیں اور فیوچر کے لیے ہم بات کرنے لگے ہیں، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ معاہدے کی طرف جاتی ہے. تو جے ڈی وینس یا اس طرح کا ہائی پروفائل جو ہے یہ ہفتوں یا مہینوں تو نہیں رہتے. تو جب اسلام آباد ڈیکلیریشن جو ہے وہ سائن ہو جائے گا انشاءاللہ، ہمیں پوری امید ہے، تو اس کے بعد پھر چیزیں نیگوسیشن کی طرف جائیں گی. پھر ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ وینیو بھی چینج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیکلیریشن میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب مسلسل جنگ بندی ہوگی یا سیز فائر ہی برقرار رہتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سیز فائر دونوں پارٹیز کا یہ جی ڈاکٹر صاحبہ. جی سرا صاحب آپ بتائیے، ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ شاید ہمارا منقطع ہوا ہے، کیا ہوتا ہے ڈیکلیریشن میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں واپس. جی شازیہ صاحبہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا ہوتا ہے ڈیکلیریشن میں ٹائم لائن کے حوالے سے. جی تو بالکل، تو اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ حتمی جنگ بندی کی طرف ذرا کم ہی ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے جاتی ہیں. اس دفعہ نہیں معلوم کہ جو ہے وہ جا سکتی ہیں یا نہیں. تو اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کو پرولونگ کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں، جو سیز فائر ہوتی ہے اس کو پرولونگ کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری وکٹری یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ آف ہرموز کھلوا کے اور جو ایران ہے اس کو نیگوسیشن کی ٹیبل سے ہر صورت کے اندر
لیبنان کو انکلوڈ کرنا ہوگا, تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے اپنا پوائنٹ رکھیں گے, اور پھر سینکشنز ہو سکتا ہے گڈ ول جسچر کے طور پہ جو ہے وہ کر دیا جائے. تو 2, 3 یا 4 پوائنٹس بھی ہوئے تو بات کی جی آج ہم جو ہے وہ اچھی آپٹکس دے کے باہر نکلتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے, کیونکہ جو ایران نے اپنا اسٹریٹجک معاہدہ رشیا کے ساتھ کیا تھا ان کو 5 سال لگے تھے, وہ کلوز بائی کلوز پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکانومی کی جو ٹیمز ہیں وہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں, سیکیورٹی کے لیے اور ہوتی ہیں, اور وہ بعض اوقات مین اسٹریم میڈیا ان کو فالو بھی نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ اتنی کوئی ہائی پروفائل نہیں ہوتی, لیکن اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور جو ہم پروپوز کر رہے ہیں اس میں تو ہم پورا ریجن کا سیکیورٹی آرکیٹیکٹ اور اکنامک آرکیٹیکٹ پروپوز کر رہے ہیں, اور اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں گلف کے کنٹریز, اس میں سینٹرل ایشیا, چائنا اور رشیا, اور ہم اس ریجن کا ایک انڈیجنس پلان جو ہے وہ سوچ رہے ہیں جو کہ سیکیورٹی اور اکانومی پہ بیس کرے گا, اور اس کے لیے جو ہے پھر کمیونیکے آنے کے بعد جو ہے اگلی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گی. تو یہ میرا تو بالکل خیال نہیں ہے کہ یہ کل سے کے بعد میں جائے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید کل ایک اور بیٹھک ہو جائے اسی جو ہے, میں تھوڑی سی ڈس اورینٹڈ بھی ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. جی, اس کے لیے میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جی سدرا صاحبہ, آپ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی لیول کی بیٹھک کل بھی متوقع ہے, یا آپ جو وفود ساتھ میں آئے ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ پھر جو چیزیں ہیں وہ لے کر جائیں گے اور مزید اس پر پھر ورک کر کے بیٹھیں گے لوگ؟ دیکھیے, جو پہلا سٹیپ تھا وہ ان دونوں وفود کا ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جانا تھا, بجائے اس کے کہ الگ الگ کمروں میں. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے بھی 2 طریقے ہیں, آیا کہ وہ ایک ہی ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں, یا پھر جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی کہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ پاکستان ایک ڈاکیے کا کردار ادا کرے گا اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے اندر جو ہے وہ پیغام رسانی کرے گا. لیکن اگین پاکستان ایک بڑی مضبوط پوزیشن پہ سامنے آیا ہے کہ جہاں دہائیوں سے جو ہے وہ عشروں سے لڑتی ہوئی طاقتوں کو آپس میں لا کے بٹھایا ہے. تو اب ان دونوں طاقتوں کا جو ایک, یہ دیکھیے کہ آج ایک مذاکرات کا راؤنڈ ختم ہوا ہے, اور اب ان لوگوں کا اپنی جو ہے وہ لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کرنا تو اٹ سیلف ایک سگنل ہے, ایک اشارہ ہے اس طرف کہ کل بھی مذاکرات کا ایک راؤنڈ ضرور ہوگا, کیونکہ obviously وہاں سے ہائی اپ سے کچھ ان کو ڈائریکشنز آئیں گی, کچھ ان ڈائریکٹیوز کو فالو کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے شرائط کے اندر کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے لو اور دو کی بنیاد پہ جو شرائط چل رہی ہیں اس کے اندر کچھ نرمی ہو یا کچھ سختی ہو. تو یہ آپ نے جیسے بات کی تھی ابھی مستقل جنگ بندی کی, تو مستقل جنگ بندی کا تو ابھی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں, لیکن سیز فائر کو پرولونگ ضرور کیا جا سکتا ہے, اور شرائط کے اندر بھی رد و بدل کرنے کے بعد ایک معاہدہ ضرور سامنے آئے گا. لیکن اس کے اندر ایران کی ایک اور شرط ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ آج کے بعد امریکہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کی بات ہوئی وہاں پہ اسرائیل نے ہمیشہ ایک شرارت ضرور کی ہے. تو صرف اسرائیل کو بھی روکنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی جو ہے وہ سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے کے امن کو برے طریقے سے نقصان پہنچ رہا ہے. جی, آپ نے بڑی اچھی بات کہی, اور میں اسی پوائنٹ کو لے کر آگے بڑھوں گا کہ کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر حملے کرنا بند کرے گا, کیونکہ اگر وہ حملے کرتا ہے, حزب اللہ پہ حملے کرتا ہے, تو ان حملوں کو ایران اپنے اوپر حملہ تصور کرتا ہے. وہ وہاں پر لڑائی ایران کے ہی لیے کر رہے ہیں, اور اس جنگ کے دوران مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے پیغامات بھی بھجوائے حزب اللہ کو کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کی تعریف کی ہے کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں بہت اچھی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ مذاکرات ہو رہے ہوں, سیز فائر کا ماحول ہو, اور ایران کی ایک پراکسی کہہ لیں آپ اس کو, یا ایران کی اسٹرینتھ کہہ لیں, اس پر حملے ہو رہے ہوں. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. Gentlemen, please sit. I appreciate you both coming. ویلکم بیک. ڈاکٹر عائشہ, مجھے آپ کی طرف آنا تھا لیکن ڈاکٹر شازیہ سے رابطہ ذرا مشکل سے ہو پا رہا ہے, تو ذرا سی آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں, دین پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر شازیہ, یہ اس وقت میرے پاس ایک بیان موجود ہے جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جاری کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکی میڈیا کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں وفد سے متعلق کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو خدا نخواستہ جو وفد آیا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے,
اور انہوں نے کہا کہ ایسی دھمکیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی ریاست کی سطح پر ان کو روکا جانا چاہیے تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ اگر حالات بہتر ہیں، اچھی طرح سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر تو تھوڑا کول ڈاؤن ہونا چاہیے. آج صدر ٹرمپ بھی غصے میں تھے، یہاں سے بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. بہت بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے آپ کو خاص طور پہ امریکہ کے اندر، تو وہاں سے اس طرح کی باتیں ہونا جو ہے وہ بہت ایکسپیکٹڈ ہے. اور خاص طور پہ پہلے انڈین میڈیا کی طرف سے یہ چیزیں چلوائی جا رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کاپی پیسٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور امریکہ جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہے اور سارا کچھ وہ سٹیئر کر رہا ہے. آج فاکس نیوز سارا دن چلاتا رہا ہے کہ جے ڈی وینس کو جو ہے وہاں پہ ایرانی ڈیلیگیشن اور پاکستانیوں نے گھیر لیا ہے اور اپنی مرضی کا وہاں سے اس سے کچھ بھی کروا لیں گے. تو اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے ان کا جو ہمیشہ سے پسندیدہ مشغلہ ہے یہ ریکٹ چلانے کا، جس میں کائنڈ اینڈ کیش میں یہ لوگوں کو کمپرومائز کرتے ہیں اور اسیسینیشن پھر اس کا بائی پروڈکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، اور ان دھمکیوں سے بچنے کا جو ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکن خاص طور پہ جو بہت ڈیوائیڈڈ ہیں ان میں سے کچھ سین اور پاورفل وائسز جو ہیں یہ ان کو کنٹرول کریں، سوشیوپیتھک اور مینیکس کو. اور اسرائیل ایک ویسل سٹیٹ ہے، تو آخر یہ ہمیشہ سے یہ ان کا کیوں یہ کام ہے؟ ہم کسی ریلیجیس اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں تو ہمیشہ انہوں نے ایک ایمپائر کے پاور کوریڈورز میں پینیٹریٹ کیا ہے 7000 سال کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں، اور اس کے بعد ایمپائر جو ہے ان کو اٹھا کر وامٹ آؤٹ کر دیتی ہے. تو یہ الٹیمیٹلی وہی کیا نا، یہ پیراسائٹ بنے ایک ایمپائر کے، اور وہ ایمپائر جو ہے اس کو اندر سے انہوں نے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور اس ایمپائر کو یہ سوٹ نہیں کرتا اس کو آگمائر میں زیادہ ٹائم رہنا، اس کے پاس اس سے زیادہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا آپٹیکل جو ہے ہیومیلیشن جو ہے، اور اس کے مینیجیبل نہیں ہوگی اس کے بعد. تو اس میں اس کو سیبوٹیج کرنے میں اپنے مقاصد جو کہ سارے کے سارے ایسکوٹولوجی پہ بلیو کرتے ہیں، جن کی کوئی ریئلسٹک اس پہ ہے ہی نہیں، تو یہ امریکہ کا کام ہے، یہ ایران کا یا پاکستان کا، یہ امریکہ کا کام ہے جن کے پیسوں پہ وہ پلتے ہیں اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، گیس لائٹ کرتے ہیں. لوگوں کے پیچھے جو ہے یہ مکابی اور بیتار ٹائپ کی جو کمپنیاں ہیں، یہ لوگوں کے سوشل میڈیا پہ جا کر ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کرتی ہیں. تو اس میں کوئی ایک تو شک کی بات نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو ڈاکٹر صاحب ہم جانتے تھے نا، ہماری پرسوں میں جب بات ہوئی تو ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ اسپوائلر جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل یہ جو میڈیا ہے اس پر بھی زائنسٹ کنٹرول ہے. تو اور بھارت کا میڈیا اور امریکہ کا میڈیا اور یہ ورلڈ میڈیا جہاں پر زائنسٹ لابیز جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، تو اس طرح کی چیزیں تو ہونی تھیں. اس کو روکنے کے لیے امریکہ کی طرف سے ہمیں کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کون روک سکتا ہے اگر وہاں کی بڑی میڈیا کمپنیز جو ہیں وہ زائنسٹ خرید چکے ہیں. مریم ایڈلسن کا بیٹا جو ہے وہ ٹک ٹاک خرید چکا ہوا ہے. آپ بڑے لیگیسی میڈیا جو ہیں نام نہیں لیتے، 3 لیٹر ہی آپ ان کو لے لیں جو 3-4 ہیں، وہ سارے کے سارے کے مالکان جو ہیں وہ یہودی ہیں. اور اگر ہم یہودی ہونے کی بات نہ بھی کریں تو زائنسٹ تو ایٹ لیسٹ ہیں، اور اسرائیل فسٹر تو وہ ایٹ لیسٹ ہیں. تو ان کا فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کبھی ان کو بات کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی امریکیوں کا کام ہے ہمارے لیے فارڈر کی طرح یوز ہونا، اور امریکہ کا فرض ہے کہ ہمیں بچانا اور ہمارے گریٹر اسرائیل کو اور ہم چوزن لوگوں کو لے کے چلنا. ہم پہلے ان کو کانسپیریسی تھیوری سمجھتے تھے، ہم ایکیڈیمکلی بات بھی نہیں کرتے تھے، بہت ہلکی بات لگتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہے، ایک انفولڈ ہوا، ہم نے اس سینچری کا سب سے بڑا جینوسائیڈ دیکھ لیا. تو اٹ مینس کہ اس میں بہرحال کوئی نہ کوئی ریئلٹی تو ہے. اچھا، مجھے آخر میں ذرا جے ڈی وینس کے بارے میں بتا دیں. وہ مستقبل میں امریکہ کے صدر بننے کے خواہش مند ہیں، اور اس پوری جنگ میں ان کا کردار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے خاصا مختلف رہا ہے. ان کے لیے یہاں کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ وہ اگر یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتے تو پھر ان کی اگلی صدارت جس کی وہ خواہش مند ہیں شاید اس میں ان کو پرابلم آئے. اسی لیے انہوں نے شروع دن سے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے. جیسے ہی نیتن یاہو پہنچا اور وہاں پہ ٹائم اینڈ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوا مارالاگو میں، تو جے ڈی وینس باکو میں تھے ہی نہیں امریکہ میں، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو ڈسٹینس کر لیا. تو یہ جو پیٹ ہیگسیت ہے اور یہ سارے ان کا اپنا جو کلاؤنز ہیں وہ بیٹھ کر وہاں پہ یہ جنگ کھیلتے رہے، اور جے ڈی وینس بالکل سائڈ پہ تھے. اور جے ڈی وینس خود کی پوسچرنگ کر رہے ہیں فیوچر پریزیڈنٹ کے طور پہ. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ الیکٹورل مینڈیٹ سے ہٹنا کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور نو وار اور میک امریکہ گریٹ اگین کے سلوگن لے کے مارکیٹ میں آنا اور اس کے بعد جنگوں میں کود پڑنا جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو
ان کی پوسچرنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جانا چاہیں گے. ایٹ لیسٹ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ فنکشنل اور آپریشنل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ انور شیمہ صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر گل عائشہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آبنائے ہرمز کو کلیئر کروانے کے لیے اپنی نیوی بھیجیں گے اور مائنز جو ہیں ان کو ہٹانے کا کام شروع کریں گے، یہ کر پائیں گے وہ؟ اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا ساتھ کون دے گا، کیونکہ جو آپ نے یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اوپن کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو بہت عرصے سے وہ نیٹو سے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سپورٹ چاہیے، وہ تو یو کے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم ملٹری پرووائڈ کرو سپورٹ تو ہم جا کے اوپن کرتے رہو، لیکن سپورٹ اور اسسٹنس نہیں ملے گی امریکہ کو. اور یہ جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہنڈرنسز اس طرح سے آئیں گی نا، تھریٹس آئیں گے یا نیوز پیپر میں لکھا جائے گا. اینڈ آئی واز لوکنگ انٹو دی ڈیٹیلز اینڈ the guy who has written this article, he's Jewish. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جوش لابی اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی پینیٹریٹ کر رہی ہے امریکہ میں کہ وہ ہر وہ ممکن کوشش کریں گے کہ جس میں یہ جو سیز فائر ہے اور اس کے بعد جو یہ ڈسکشن ہے یہ فیلئر کی طرف جائیں. اور اگر یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی نا، اور اگر سب چیز اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے، تو پھر شاید مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ہم تو ہر بات ایسی ایکسپیکٹ کریں نا، ہر وہ چیز جو اس کو خراب کرے، اس معاملے کو، اس ٹیبل ٹاک کو ڈسٹرب کرے. تو نو وانڈر کہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایرانین جو سائڈ ہے ان کو پیشنس سے کام لینا ہوگا. آپ دیکھیں 71 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا اور اس میں ہر فیلڈ آف لائف کے لوگ ہیں، اس میں لائرز بھی ہیں، اس میں ان کے اسٹیٹ بینک آف ایران کے ان کے چیئرمین بھی ہیں، پھر ان کے پاس پوری ٹیم ہے ٹیکنیکل، جو نیوکلیر جو ان کے ٹاکس ہیں اس کے کمپوننٹس اور اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہے وہ بتانے کے لیے، وہ مطلب 71 میں ہر طرح کے ایکسپرٹس ہیں. تو وہ زیادہ تیاری کے ساتھ ہیں، اور اگر ایسی باتیں ہو بھی نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی بیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اف یو وانٹ ٹو ہیو اے بگر پرپس نا، تو دین یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی. اور دین اگین یہ بات کہ گاڈ فار بٹ کہ ایسا ہو جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ اسرائیل نو دیٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ اگر ایسا انفارچونیٹلی گاڈ فار بٹ اگر ایسا کچھ ہوتا. میرا نہیں خیال، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو یاد رکھیں کہ یہ نا جو ٹیبل ٹاک پہ جو بیٹھے ہیں نا، اس پہ اسپیشلی امریکہ نے اپنی ایگو بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کم کر کے تو آ کے ٹیبل پر آئے. اٹس اے بگ تھنگ کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ ایک مڈل پاور جس کو آپ نے پرٹیکولرلی 1979 سے آنورڈ آپ نے ان کو سینکشنز بھی رکھا ہوا ہے، آپ نے دنیا سے ان کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ ان ساری میزریز کے باوجود وہ آپ کو آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گیا، اور وہ ان ایکسپیکٹڈ کیا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا. تو ہیوملیشن ہے امریکہ کے لیے کہ وہ ایک چھوٹی سی پاورفل اسٹیٹ کے سامنے، چھوٹی اسٹیٹ کے سامنے آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں شاید وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنی آسانی سے نہیں مان رہے، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیز آر جسٹ دی ٹاکس. زائنسٹ میڈیا ہے، اگر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو، انہوں نے ایک جینوسائڈ کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کیا بلکہ اس کے لیے اسلحہ فراہم کیا اور ہر طرح کی سپورٹ دی. اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اور یہ بالکل کلیئر ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں پوری سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا، وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہونے کے اعلانات کرتا ہے کہ میں پاور پلانٹس کو اڑا دوں گا، میں پلوں کو اڑا دوں گا، اور وہاں کا جو زائنسٹ میڈیا ہے اسے سپورٹ دیتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ان معاملات کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں. مجھے دیکھیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیسیکلی جو ابھی ہم نے دیکھا بھی ایپسٹین فائل کا جو پوری جو ہم نے کیس دیکھا، اس پہ دیکھا کہ پیچھے مینیپولیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ مینیپولیشن بھی بیسیکلی یہی وہ زائنسٹ ساری کمیونٹی ہے جو ہینڈل کر رہی ہے، اور جو اس طرح سے لیڈرشپ جو بیان دے رہی ہے، تو ان کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز وہ کنٹروورسی کا شکار ہونے سے بچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لائک اس طرح کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں جو ان سے کہلوائے جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ تو اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ کیا نہیں جا سکے گا. ابھی اس وقت سب سے لوئسٹ ہے ریپبلکن، اسپیشلی ریپبلکن میں جو اسرائیل کو جو سپورٹ ہے نا وہ سب سے لوئسٹ آئی ہوئی ہے. یعنی جو ریپبلکن اسپیشلی جب وہ حکومت میں آ کے بیٹھے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ اٹیچ کریں، بٹ ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے. دیکھیں یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل بنایا، فلسطین میں آ کے لیگلی ان کو سیٹل کروایا، ان کو ہر طرح سے سپورٹ دی. تو اٹس وہ تو اب وہی ان کے لیے لائبلٹی بھی بن چکے ہیں. اور اس میں بڑی خوبصورت سی بک لکھی ہے جان میئر شمن نے، اور وہ دیٹس میرا خیال ہے وہ سب آئر کے سب ایکسپرٹس اور سب انٹرسٹڈ
लोगों ने पढ़ी है, दैट्स US फॉरेन पॉलिसी एंड इजराइल लॉबी। और कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसने तो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कराई है। जो उन्होंने अरब कौंसिल वाशिंगटन में बात की है, सिद्रा साहिबा आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, और उन्होंने भी यही सारी बातें की हैं और बहुत खुल के बातें की हैं कि जेनोसाइड की बात की है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी कहा, असल में तो उन्हीं से सबने शायद उसके बाद मैंने देखा सारे वीलॉग्स में और मीडिया में बात आई कि सारे कार्ड जो हैं वो ईरान के पास है, जिसके आज जवाब दे रहे थे जनाब डोनाल्ड ट्रंप। तो हकीकत तो यही है गालिबन कि अमेरिका जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, ईरान मजबूत पोजीशन में है, मगर इसके बावजूद भी अगर मुज़ाकरात नाकाम होती तो सिर्फ तबाही और बर्बादी और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक ऑफिशियल का बयान देख रही थी, इनके एक्स ऑफिशियल का USA के, जहाँ पे वो ये फरमा रहे थे कि जो खबर अमेरिका की तरफ से आती है हमें उसको काउंटर चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसके ऊपर उस तरीके से एतमाद नहीं होता, लेकिन जो खबर ईरान की मीडिया से आती है या ईरान का जो भी बयान आता है उसको हम मनोअन तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसके ऊपर एतबार होता है। तो फिर आपने बात की कि किस तरीके से घुटनों पे लेकर आए हैं USA को, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि पास्ताराने इनकलाब ने बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करने देंगे USA को, और हम उनको इस तरीके से यहाँ से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि तमाम अहदाफ हम मुकम्मल कर चुके हैं, हम जो है अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर है। तो जिन अहदाफ को वो लेकर आए थे, रिजीम चेंज, वहाँ पर रिजीम चेंज भी नहीं हुई। जिस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियर की बात की थी, न्यूक्लियर भी जो है वो नहीं वहाँ पे उसको डिसमेंटल कर पाए। तो इस वक्त भी हम ईरान को अगर देखते हैं तो ईरान अभी भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, और जिस तरीके से ईरान के बयान आता है कि हम अगले 10 साल तक इस लड़ाई को चला सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। इसमें एक और पहलू भी देखने वाला है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो ईरान के पीछे खड़ी हुई हैं और जहां से ईरान अपनी स्ट्रेंथ को डराइव कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक इत्तेहादी मुल्क है, रशिया का भी और चाइना का भी। और डोनाल्ड ट्रंप की ही कल की एक स्टेटमेंट थी कि ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने तक जो है वो चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो अनडाउटेडली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त का आके बैठना और ईरान के साथ मुज़ाकरात करना, ये बात का एक क्लियर कट सबूत है कि अमेरिका जो है वो इस टाइम पे ना सिर्फ ऑनरेबल एग्जिट चाहता है इस जंग में से, बल्कि वो अहदाफ जिसके ऊपर उसने सेल्फ विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, उन तमाम अहदाफ का अभी तक ना हसूल मुमकिन हो सका है, और ना आने वाले मुस्तकबिल में अमेरिका को वो हसूल मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। जी सिद्रा साहिबा, दिल तो चाहता है कि मज़ीद हो, बातचीत आगे बढ़े, लेकिन वक्त जो है वो महदूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा सिद्दोज़ई साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और डॉक्टर गुले आयशा साहिबा, आप भी माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन आज पूरे दिन जारी रही, ये सिलसिला इंशाअल्लाह कल भी जारी रहेगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Gentlemen, please sit. I appreciate you both coming.